अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हमारा जो उसको तालीमी सिलसिला कह लें, उसको आप कोई भी नाम दे दें, उसके हवाले से हमारी जो सीरीज़ चल रही है, उसका जो सिलसिला है, उसके हवाले से आज हम सरमायादाराना जमहूरियत के बारे में या जमहूरियत का जो बुनियादी तस्वर है उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सरमायादाराना जमहूरियत का जो इर्तिका है वो किस तरह हुआ, कब सरमायादाराना जमहूरियत कायम हुई, से पहले जमहूरियत की क्या शक्ल थी और आज जो जदीद शक्ल है ये किस तरह से हमारे सामने आई है और यहाँ तक पहुँची है। इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात बताएंगे जमहूरियत के इर्तिका के बारे में। आपको मुख्तसरन जो है वो अपना जो नुक्ता नज़र है, जो मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जमहूरियत के हवाले से बात करें, इसकी तारीख़ के बारे में, इसके इर्तिका के बारे में, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर करवा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज का जो हमारा मौजू है, जमहूरियत या सरमायादाराना जमहूरियत, उसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सरमायादाराना जमहूरियत की, तो 18वीं और 19वीं सदी में और ख़ास तौर पे 1789 1789 का जो फ्रांसीसी इनकलाब था उसके बाद इसकी दाग बेल पड़ती है। सरमायादाराना इनकलाबात जब बर्पा हुए, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन बर्पा हुए, तो जो सियासी नारा था नए उभरते हुए जदीद सरमायादार हुक्मरान तबके का, उसमें से जो एक अहम नारा था वो था जमहूरियत का। और वो ये नारा ये था कि हम आइन के तहत चलेंगे, जो क़वायद ज़वाबित हैं हुक्मरानी के, इख्तियारात हैं, आवाम के हकूक़ हैं, वो हम तहरीरी तौर पे या आइन की शक्ल में हम आपके सामने रखेंगे। कानून की हुक्मरानी होगी और आप फ़ैसला करेंगे कि आपके ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा, किस जमात को, किस शख्स को आपने सदर बनाना है, वज़ीर आज़म बनाना है, तो इसका फ़ैसला आप करेंगे अपने वोट के ज़रिए। तो ये जो जमहूरियत थी, इसका ये अहम हिस्सा था जो सरमायादारों का, जागीरदारों, बादशाहों और कलीसा के ख़िलाफ़ जो उनकी स्ट्रगल थी, जिसके नतीजे में कौमी जमहूरी इनकलाबात बर्पा हुए यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में 18वीं 19वीं सदी में, और उसके नतीजे में सरमायादाराना जमहूरियत की इब्तदाई शक्ल जो है वो हमारे सामने आई। ये जो शक्ल थी वो क्या थी? उसमें ख़वातीन को वोट डालने का हक़ नहीं था, उसमें आम लोगों को वोट डालने का हक़ नहीं था। एक तय किया गया था, ये मर्दों की जमहूरियत थी और उसके साथ साथ ये सिर्फ मर्दों की जमहूरियत नहीं थी, ये जायदाद रखने वाले साहबे जायदाद मर्दों की जमहूरियत थी। वही इलेक्शन लड़ सकते थे, वही वोट डाल सकते थे, आम लोग वोट नहीं डाल सकते थे। तो ये इब्तदाई शक्ल थी 18वीं 19वीं सदी की। फिर 19वीं सदी में आम लोगों को भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वोट का हक़ मिल गया, लेकिन ख़वातीन को वोट डालने का हक़ 20वीं सदी की पहली दिहाई के आखिर में जाके सबसे पहले अमेरिका में और फिर आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया और बाकी यूरोपीय ममालिक में उनको वोट डालने का हक़ मिलना शुरू हुआ। उससे पहले ख़वातीन वोट नहीं डाल सकती थी, वो अमीर थी या गरीब थी, ख़वातीन मुकम्मल तौर पे इलेक्शन के, जमहूरियत के सियासी अमल से बाहर थी। और ये कोई उनको प्लेट में रख के नहीं मिला, ख़वातीन उसके लिए लड़ी, उन्होंने अमेरिका में बड़ी लंबी जदोजहद की, जेलों में गई, तशद्दुद बर्दाश्त किया और उन्होंने वहाँ जाके भूख हड़तालें की और बिलाखिर कांग्रेस ने जो है और सेनेट ने उनके हक़ में वोट दे दिया और फिर उनको वोट देने का कानून जो है वो पास हो गया। अब ये जो जमहूरियत की आज की जदीद शक्ल है, ये कोई इंसानी तारीख़ की पहली जमहूरियत की शक्ल नहीं है। इससे पहले एथेंस में, एथेंस सिटी स्टेट और ग्रीक की, यूनान की, कदीम यूनान की, जब वहाँ ग़ुलामदारी की सल्तनत कायम थी, तो वहाँ पर सिटी स्टेट्स थी, शहरी रियासतें थीं, और उन शहरी रियासतों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जमहूरियत की एक शक्ल जो है वो वहाँ पे नाफज थी। वो जो कदीम जमहूरियत थी, ये 500 कबल मसीह में, 500 कबल मसीह में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले की बात है ये, जब वहाँ जमहूरियत की इब्तदाई शक्ल सामने आई, जिसमें वहाँ पे जो असम्बली कहलाती थी, जिसमें तमाम जो आज़ाद शहरी थे, जो ग़ुलाम थे, उनको वोट देने का हक़ नहीं था, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इस तरह
جو آزاد شہری تھے، صاحب جائیداد تھے، ان کو جو ہے وہ اس پروسیس میں حصہ لینے کا حق تھا. وہاں لوگ آتے تھے، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہلاتی تھی. لوگ آتے تھے، قانون کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور پھر اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جاتا تھا. تو یہ سٹی اسٹیٹس میں جمہوریت کی ابتدائی جو شکل تھی وہ دنیا میں اس وقت سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی. اور اس کے بعد جب یہاں اسکندر اعظم ہندوستان میں آیا، حملہ آور ہوا، اور راجہ پورس کا آپ نے مشہور اس کی جنگ سنی ہے، تو جو علاقے انہوں نے فتح کیے اور جو یونانی یہاں رہ گئے، تو انہوں نے یہاں پر بھی جہاں جہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکمرانی قائم کی، تو یہاں انہوں نے جمہوریت کی اسی شکل کو نافذ کیا جو یونان میں اس وقت نافذ تھی. اور یہ بالکل ابتدائی پرمیٹیو فارم تھی ڈیموکریسی کی. محدود لوگوں کو جو ہے وہ جمہوری حقوق جو ہیں، وہ سیاسی حقوق جو ہیں وہ حاصل تھے، اور لوگ اپنی رائے دیتے تھے. اور اس کے اوپر اسی طرح ایک کونسل تھی ہر شہر میں 500 لوگوں کے اوپر مشتمل، جو کہ روزمرہ کے جو امور تھے اس سٹی اسٹیٹ کے، اس شہری ریاست کے، اس کو وہ چلاتے تھے. تو یہ اس طرح سے اور اس طرح سے عدالتیں جو ہیں، عوامی عدالتیں، لوگ چنتے تھے کہ یہ 100 بندہ ہم نے چنا ہے، یہ مقدمہ سنے گا اور پھر فیصلہ دے گا. تو وہاں پر اس طرح سے یہ جمہوریت کی ابتدائی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ ریاستیں ختم ہو گئیں، پھر جاگیرداری اور مختلف شکلیں آ گئیں، تو یہ جمہوریت کی جو شکل تھی یہ ختم ہو گئی. پھر بادشاہ آ گئے. تو پھر روم جو تھا، جو رومن امپائر تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی ایک شکل ہے، وہ اشرافیہ کی جمہوریت تھی. اور لیکن وہاں سینٹ تھی، بہت پاورفل سینٹ تھی، لیکن اشرافیہ کے نمائندے اس سینٹ کے ممبر بنتے تھے. اور وہاں پھر جو ہے وہ محلاتی سازشیں ہوتی تھیں، کس کو حکمران بنانا ہے، کس کو گرانا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، قتل و غارت ہوتی تھی. تو یہ وہاں پر بھی جمہوریت کی ایک شکل جو ہے رومن امپائر میں بھی، روم میں بھی جو ہے وہ رائج تھی. پھر جب رومن امپائر کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ریاستیں بن گئیں، چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے بن گئے، اور پھر جاگیرداری ابھری، تو پھر یہ جمہوریت کی جو شکل تھی یہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر برطانیہ میں پارلیمنٹ کی شکل میں جمہوریت کی ایک نئی جو شکل ہے وہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی، جب بہت سارے اختیارات جو تھے بادشاہ کے وہ پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے. لیکن بادشاہ ایک طاقتور انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اور کلیسا موجود رہا. پھر انڈسٹریل ایولیوشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان کی طاقت جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس آ گئی، لوگوں کے پاس آ گئی، پارلیمنٹ کے پاس آ گئی. ریپرزینٹیو ڈیموکریسی جو ہے اس کی شکل ہمارے سامنے آئی. یہ جو یونان کی جمہوریت تھی یہ براہ راست جمہوریت تھی، اس میں نمائندے نہیں چنے جاتے تھے. جو روم کی جمہوریت تھی وہ ریپرزینٹیو جمہوریت کی ایک شکل تھی جو آج ہمارے سامنے ہے، کہ عام لوگ جو ہیں مینیز، ایم پی ایز، کونسلرز، میئرز جو ہیں ان کو چنتے ہیں. کئی ملکوں میں ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے، وہاں پہ ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ اسی طرح انڈونیزیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم کی بجائے صدر جو ہے اس کے پاس ایگزیکٹو پاورز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے. عوام اپنے نمائندے چنتے ہیں اور پھر عوام کے بہاف پہ وہ نمائندے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کہلاتی ہے. اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے جس میں جو برطانوی طرز حکومت ہے یا الیکشن ہے، جس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے کسی حلقے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک حلقہ ہوتا ہے اس میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ایک طریقہ ہے متناسب نمائندگی کا، جس میں جو پارٹیاں ہیں اب پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، پارٹیاں اپنے نمائندے جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ دراصل ووٹ ڈالتے ہیں پارٹی کو، اور جتنا ووٹ پارٹی کو ملتا ہے اس کے تناسب سے اس کو سیٹیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر مل جاتی ہیں. تو اس کو متناسب نمائندگی کہتے ہیں. اور یہ زیادہ یہ جو برطانوی طرز الیکشن ہے، فرسٹ پاس دا پوسٹ، تو یہ جو طریقہ ہے متناسب نمائندگی کا یہ زیادہ پروگریسو ہے، یہ زیادہ جمہوری طریقہ ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ جو آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں طاقتور لوگوں کی، کرپٹ لوگوں کی، گنڈوں بدماشوں کی کو ہم اس لیے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہاں یہ بحث چلتی ہے کہ جی ان کو اس لیے طاقتور لوگوں کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکیں. تو جب متناسب نمائندگی پہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا، پھر تو پارٹی کو، پارٹی کی قیادت کو، پارٹی کے پروگرام پہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، اور امیدواروں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس سسٹم کے اندر. تو بہرحال یہ جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو آج کی جمہوریت ہے، یہ جو شکل ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت کی،
یہ 18ویں 19ویں صدی میں ابھری، جو کہ مردانہ صاحب جائیداد جو طبقہ تھا اس کی جمہوریت تھی۔ اس کے بعد پھر اس میں خواتین شامل ہوئیں، اس کے بعد پھر اس میں امریکہ میں جو بلیک امریکنز تھے، جو کالے لائے گئے تھے، افریکنز لائے گئے تھے کیریبین سے، افریقہ کے مختلف ملکوں سے غلام بنا کے، ان کو 1960 تک ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، ان کو 1960 کے بعد ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ تو یہ جو جمہوری، اور پھر ایسے ہوا کہ جیسے جیسے ٹریڈ یونینز بنی، مزدور تنظیمیں بنی، لیبر یونینز بنی، مزدور تحریک مضبوط ہوئی، سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں بنی، سوشلسٹ پارٹیاں بنی، تو اس کی وجہ سے پھر جمہوریت جو ہے وہ اس کا ایک عوامی رنگ بنا۔ اس سے پہلے یہ اشرافیہ جمہوریت تھی، عوام کا اس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عوام اس میں فریق بننا شروع ہوئے، خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اور بعد میں جو سوشل ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل تھا یورپ میں، اس نے ایک، اس کو آپ میراث کہہ سکتے ہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت کی، جو 1945 سے لے کے اور 1980 کی دہائی تک یہ سسٹم قائم رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈسمینٹل کرنا شروع ہوا، اور وہاں مزدوروں کو بہت زیادہ نمائندگی ملی پارلیمنٹ میں، لوکل کونسلز میں، ٹریڈ یونینز کے لوگ الیکشن لڑتے تھے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹس کے اوپر، جیسے برطانیہ میں لیبر پارٹی، فرانس میں سوشلسٹ پارٹی، جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، سویڈن، ڈنمارک، سب مختلف جگہوں پہ یہ پارٹیاں الیکشن لڑتی تھیں، اور محنت کشوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچتی تھی، اور وہ اپنے جو طبقاتی مفادات تھے اس کے لیے لڑتے تھے، اس کی بات کرتے تھے پارلیمنٹ میں جا کے۔ تو محنت کشوں کی، مزدوروں کی، عام لوگوں کی جو نمائندگی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی مڈل کلاس اور حکمران طبقات کے مقابلے میں۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوشل ڈیموکریٹک جو ایک سمجھوتا تھا سرمایہ داروں کا، محنت کشوں کا، مزدوروں کا، لوگوں کا، وہ جب ٹوٹنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر جو بالادستی تھی جمہوریت کے اوپر، وہ اشرافیہ، حکمران اشرافیہ کی قائم ہوگی۔ اب پوری دنیا میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ جو آج کی ہمارے سامنے جمہوریت ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے۔ اب جو جمہوریت ہے اس کے اوپر غلبہ ہے، قبضہ ہے حکمران طبقات کا، پیسے والے لوگوں کا، پیسے کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے، اب پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کی وجہ سے جو حکمران طبقات ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، پاکستان کی اگر ہم بات کریں، جاگیردار ہیں، گدی نشین ہیں، بہت سارے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، تو یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور عوام ووٹ ڈالتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ووٹ ڈالنے کا جو عمل ہے وہ بھی مشکوک بنا دیا گیا ہے، لیکن باقی دنیا میں ظاہر ہے جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو وہاں عام لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن جو الیکشن لڑنے کا جو شراکت داری تھی عام لوگوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، غریب عوام کی، وہ اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ مرتکز ہو گئی ہے حکمران طبقات کے ہاتھوں میں، سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں، مڈل کلاس کے ہاتھوں میں۔ اب آپ کو اگر آپ 1950، 60، 70 کی، 80 کی دہائی کی بھی بات کریں تو یورپ کی، انڈیا کی، باقی ملکوں کی پارلیمنٹس جو تھیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ نظر آتے تھے، دانشور نظر آتے تھے، اس میں جو ہے لوور مڈل کلاس کے لوگ نظر آتے تھے، اس میں وکیل، جو ریڈیکل لیئرز تھی مڈل کلاس کی وہ آپ کو نظر آتی تھیں، ٹریڈ یونینز کے لوگ نظر آتے تھے، کسانوں کے نمائندے نظر آتے تھے۔ اب نہیں ہیں، اب کون ہیں؟ اب صحافی ہیں، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، وکلاء ہیں، اپر مڈل کلاس، جن کا عوام سے اس طرح سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو حکمران طبقے کے نمائندے جو ہیں وہ نظر آئیں گے الیکشن لڑتے اور جیتے، اور پارلیمنٹ میں ان کی جو واضح اب غالب اکثریت ہے، اور اسی لیے پارلیمنٹس جو ہیں دنیا بھر میں لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ عام لوگوں کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتی، ان کے لیے کام نہیں کرتی، ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کرتی، بلکہ یہ حکمران طبقے کی خدمت کرنے پہ مامور ہیں، حکمران طبقے کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ویسے ہی قوانین بنائے جاتے ہیں، ویسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں حکمران طبقوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے، غریب عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ لادا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم، یہ ایک پورا نیو لبرلزم کے تحت گزشتہ 30-40 سالوں میں جو رد اصلاحات ہوئی ہیں، جو کاؤنٹر ریفارمز ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ریاست کے اوپر، سیاست کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، الیکشن کی جو انتخابی سیاست ہے اس کے اوپر جو حکمران سرمایہ دار طبقات ہیں ان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ عوام کو اس عمل سے بتدریج آہستہ آہستہ نکال دیا گیا ہے، ان کا کام زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے تک ہے۔ بعض اوقات تو اس کی بھی زحمت لوگوں کو نہیں کرنی پڑتی، ان کے نام پہ اور لوگ بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کی جو شکل ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جمہوریت سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، جہاں سرمایہ داروں کو، حکمران طبقات کو بہت زیادہ
طاقت حاصل ہے، ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ایتھلیٹ ہے، وہ 100 میٹر کی ریس میں اس نے حصہ لینا ہے. ایک کھلاڑی کو آپ کھڑا کر دیں 25 میٹر کے اوپر کہ وہ یہاں سے اسٹیٹ جو ہے وہ آغاز کرے گا ریس کا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ 100 میٹر کی وہ 0 میٹر سے بھاگیں گے اور 100 میٹر تک جائیں گے. اب جو 25 پہ کھڑا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے 25 میٹر کا، اور وہ 25 سے اس نے 100 پہ جانا ہے. تو اس طرح حکمران طبقات جو ہوتے ہیں، جاگیرداروں کی جو اولادیں ہیں، جاگیردار خاندان ہیں، بڑے سیاسی خاندان ہیں، سرمایہ دار ہیں، گدی نشین ہیں، ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے عام لوگوں کے اوپر. ان کے پاس پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے، طاقت ہے، یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، یہ اپنی سماجی حیثیت کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو جمہوریت ہے یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے. اور اب یہ حکمران طبقات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ گزشتہ 20 25 30 سالوں کے عمل کے نتیجے میں اب یہ مکمل طور پہ حاوی ہو گئے ہیں. ٹریڈ یونینز تحریک کمزور ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کمزور ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں حکمران طبقات کا جو تسلط ہے، جو غلبہ ہے، وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اب یہ تقریباً اپنی اصل جو شکل تھی سرمایہ دارانہ جمہوریت کی، جو بہت حد تک بگڑ گئی تھی پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے دوران، اس کے بعد پھر خاص طور پہ جو سوشل ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ماڈل تھا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ارتقاء کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ جمہوریت جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین شکل میں چلی گئی ہے، اور اب یہ شکل مستقل ہو گئی ہے. اور اب ہمیں انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سوشل ڈیموکریسی کے تحت یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہ خواب ٹوٹ گئے، وہ خواب بکھر گئے. اور اب جیسی صورتحال پہلی عالمی جنگ اور اس کے ارد گرد کی تھی یا 19ویں صدی میں جمہوریت کی تھی، تقریباً وہی شکل اب اس وقت 21ویں صدی میں جمہوریت کی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. عوام کو اس میں سے آہستہ آہستہ اس عمل سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور دولت، پیسہ، سرمایہ، اس کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.